भारत हमसायों के घर में आग लगाएगा तो शोले उस तक भी पहुंचेंगे। वजीर ममलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खर ने खबरदार कर दिया। कहा लाहौर वाकया भारत की तरफ से प्लान किया गया था और हुकूमत पाकिस्तान इस मामले को हर सतह पर उठाएगी। खित्ते में सबसे ज्यादा नुकसान दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान को हुआ और भारत से बेहतर किसी मुल्क ने दहशतगर्दी से फायदा नहीं उठाया। उसको उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया, भारत भारत भारत। ये बड़ी पुरानी स्टोरी है। सबसे पहले तो इन्होंने वो जो केस निकाल के वो जो सामने रखा है जोहर टाउन वाला, वो 2021 का केस है। हाफिज सईद वाला 2021 का केस है जी। आप एक साल सोते रहे, आप बहसीते कौम आप सोते रहे, आज आप बयान शुरू कर दिया आपने कि भारत उसमें इन्वॉल्व था। और दूसरा मेरा मशवरा हिना रबानी खर से और राना सनाउल्लाह साहब से कि ये नरेटिव, ये चूरन बहुत पुराना हो चुका है कि आपकी दुश्मनी, आपको फंड ना मिल रहे हो अमेरिका से तो आपने CIA के साथ जोड़ देना होता है, मुसाद के साथ जोड़। एक बड़ा सख्त पैगाम गया है इंडिया के लिए और वो ये है कि जो भारत है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को एज ए टूल यूज़ कर रहा है। ये पाकिस्तान उस वक्त ये बात कर रहा है जब जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, वो भी वाशिंगटन में है और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी वाशिंगटन में है। और ये पाकिस्तान उस वक्त बात कर तालिबान अफगानिस्तान के हमलों से परेशान होके अंत में मतलब इनको हरकत वही करनी थी कि इंडिया पे लाके रोक दो। अब दोस्तों पाकिस्तान ने नया मुद्दा उठा रहा है कि जो हमले हुए अभी अब तालिबान और अफगानिस्तान के और भी कुछ हमले हो रहे हैं उनके अंदर, यार उन्होंने आतंकवादियों को इतना पाल लिया है कि उनके घर में अब हमले लगातार हो रहे हैं। तो अब हमले हो रहे हैं तो ये ना नया इनका ये ड्रामा चल रहा है कि ये इंडिया करवा रही है। इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है रो, इनके देश में अब दहशतगर्दी फैला रही है। इनका ये नया ड्रामा है और इन्होंने एक नए ड्रामे में 2-4 फेक रो के एजेंट भी पकड़ लिया। भाई रो के एजेंट तुम देख भी नहीं पाओगे पाकिस्तानियों, रो के एजेंट जो पकड़ने चल रहे हो। तो इन्होंने रो के 2-4 फेक एजेंट अपने ही गुर्गों को, आतंकवादियों को बना दिया है। कह रहे हैं ये रो के एजेंट है, इनको हमने पकड़ लिया है। भाई रो को पकड़ने वाले वो तो आप लोगों को पता ही है रो को कितना पकड़ पाएंगे। इसके बाद कह रहे हैं कि इनको लेके हम UN में जाएंगे और भारत का भंडाफोड़ करेंगे। अच्छा, तो इसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा चलो मैं मान भी लेते तुम्हारी बात सच है, तो भारत को बोलेगा कौन? अमेरिका जो खुद ही भारत से इतना व्यापार कर रहा है, दबा के इन्वेस्ट कर रहा है, बोलेगा कौन? रसिया बोलेगा? चाइना बोलेगा? चाइना को तो अभी मुंह तोड़ जवाब दिया। तो यार पाकिस्तान की बात सुनेगा कौन? सारे कंट्री तो लगभग इंडिया के इन्फ्लुएंस में, चाहे वो अमेरिका हो, रसिया हो, UK हो। UK में तो इंडियन ओरिजिन के PM है। मुसाद के साथ जोड़ देना होता है, आपने रा के साथ जोड़ दे। जब आप अपना खुद का होमवर्क नहीं करते तो लोगों को उनके ऊपर इल्जाम तराशी करने का क्या फायदा है? और दूसरा, अगर आप इतने कमजोर हैं कि लोग आपको घर में घुस घुस के मार रहे हैं, अपना होमवर्क करें, अपने आप को डिफेंड करें। आपकी एजेंसियां किधर है? मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से पाकिस्तान में आपकी एजेंसियों के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती। yes. तो आप कह देते हैं कि राह आपके घुसी भी है, वो आपकी मर्जी से घुसी होगी। अगर घुसी है तो आपने उसको घुसने दिया होगा तो वो घुसे होंगे। वो उसकी वजह ये है, आप जरा देखें इस वक्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, बल्कि मैं एक और इस चीज पे भी रखना चाह रहा था कि किस खूबसूरती के साथ आजम स्वाति साहब हैं, उनको पहले यहां से उठा के बलोचिस्तान ले गए। बिल्कुल, वहां से उन्होंने कहा इनके ऊपर सारे केसेस खत्म किए। जहाज आया है बाकायदा जहाज। यस, ये वो मुल्क है जो बैंकरप्ट है। ये वो मुल्क है जिसके पास 6.7 बिलियन है और वो भी सारा सऊदी और सारा चाइना का पैसा है। बिल्कुल, जहाज आया, फिर वहां से उठा के उनको कराची ले गए। जरा देखें प्रायोरिटीज इनकी क्या है। इन कामों में कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं ये। और ये जो दूसरे धमाके होते हैं, इनको क्यों नहीं रोक पाते? उनके लिए क्यों नहीं इनकी मुखबिरियां और एजेंसियां चलती? मैंने पूरा केस स्टडी किया आजम स्वाति का, जो रिसेंट इन्होंने कराची में FIR दर्ज की। एक FIR जो है एक नाई ने कटाई है। वो आप क्या ख्याल है, नाई के पास इतना पैसा है कि वो जाके उसने लिखा है जी कि मैं मोबाइल फोन सुन रहा था, मैंने अपने फोन के ऊपर देखा आजम स्वाति साहब का वो टेक्स्ट आ गया, मेरे जज्बात मजरू हो गए हैं फौज की तरफ। यार खुद आकर एक तरफ आपकी एजेंसियों का सिर्फ यही काम है
کہ جھوٹی FIR لوگوں کو لے کے کرنا, تو یہ پکڑ دو نا. سر ایک آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن یہاں پہ 5 قتل ہو جاتے ہیں, ان بیچاروں کے FIR وہ دکے کھا رہے ہوتے ہیں, ان کے FIR درج نہیں ہوتے. لیکن وہ ایک نائی ہو, ایک دوبی ہو, یا کوئی ایک عام پاکستانی ہو, جوب میں بھی اس کی FIR ہو جاتی ہے, ڈیر اسماعیل خان میں بھی ہو جاتی ہے, کراچی میں بھی ہو جاتی ہے, لڑکانہ اور گوٹکی میں بھی ہو جاتی ہے. اور ایک بندے کے اوپر سر ایک دن میں 15 اور 20 FIRs ہو جاتی ہیں. اور سر یہ وہی لوگ ہیں زیادہ تر جو حامد میر صاحب کے خلاف FIR کیے ہوئے تھے, اور وہی لوگ اب اعظم سواتی کے خلاف ہیں, وہی لوگ جو ہے وہ عمر چیمہ کے خلاف تھے, وہی لوگ سر یہ کیا مذاق شروع کیا ہوا ان لوگوں نے. ایجنسیاں اسی سائڈ پر بزی ہیں, کیونکہ دوسرا کام تو کرنا نہیں. دہشت گردی کو روک لو نا بھائی, روکو ان چیزوں, یہ آپ کا جاب ہے, یہ روکو اس کو. آپ دوسری میں مثال لیتا ہوں, علی وزیر صاحب کی کتنی دفعہ ضمانتیں ہو چکی, اس کو تو چھوڑ 2.5 سال سے پڑے ہوئے, وہ اس کو نہیں چھوڑتے. ٹوٹل ایجنسیوں کا کام, اور پھر اوپر سے کہہ دیتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے. کس طرح نیوٹرل ہے بھائی؟ اگر آپ نے نیوٹرل کرنی ہے تو علی وزیر کو چھوڑو, پھر آپ اس کو عدالت نے چھوڑ دیا, آپ نے کہ اس کو رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا, قانون کی, اگر آپ کہتے ہیں جی قانون کی پاسداری کی جائے گی, آئین کی پاسداری کی جائے گی, تو علی وزیر کو کس چکر میں آپ نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے؟ کبھی یہاں, کبھی کراچی میں, کبھی کہاں, اس کے اوپر FIR کر دیتے. ایک کھلی مثال ہے یہ. جس دن علی وزیر کو چھوڑیں گے اس دن ہم سوچیں گے کہ شاید اب یہ نیوٹرل ہو گئے, یا نیوٹرل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ ان کا سیاست کے ساتھ وہی ریلیشن شپ ہے جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے. ایک دوسرے کے بغیر یہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. بالکل ایگزیکٹلی. 75 سال سے خان صاحب 75 سال کی وارداتیں ہیں, ایک دن میں نہیں یہ اس طرح ہو جائے گا کہ وہ جی کہا جی میں گمنامی میں اب چلا جاؤں گا. یہ کہنا بڑا آسان ہے, ورنہ یہ آپ کے گھر یا ٹاؤن, آپ کے ڈیفینس, آپ کے یہ سارا کچھ, آپ کے یہ للے ترلے. اور سب سے بڑی بات ہے, میری ایک سب سے بڑی پہلی ریکویسٹ ہوگی اس وقت, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے جو نئے آرمی چیف آف سٹاف ہیں ان کو چاہیے کہ جتنے فوجیوں کے بچے باہر پڑھتے ہیں ان کے آڈٹ کرائیں کہ یہ تنخواہیں کہاں سے بچوں کی ٹیوشن فیسیں دے رہے ہیں. بالکل اس وقت یہ رواج ہے, یہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہر جرنیل کے 2 4 بچے باہر پڑھ رہے ہیں. تنخواہیں ان کی دیکھیں اور ان کے بچوں کی ٹیوشن فیسیں دیکھیں کدھر سے آ رہی ہیں. آپ سیاستدانوں کو کرپٹ کہتے ہیں, ہاں کرپٹ ہے. آپ کو ان کا بھی احتساب کریں, ججوں کا بھی احتساب کریں, اور اپنے اندر بھی احتساب کریں. یہ ون سائیڈڈ سٹوری جو احتساب کی ہے, یہ بالکل خان صاحب سے بھی مجھے اعتراض ہے. خان صاحب کہتے تھے جی نیب کو باجوہ صاحب کنٹرول کرتے تھے اور انہیں رشوت اچھی نہیں لگتی تھی, تو خان صاحب کو چاہیے تھا کہ ریزائن کر دیتے. خان صاحب آج کہتے ہیں جی میں آئندہ ایسی حکومت میں نہیں جاؤں گا جس میں جب تک میرے پاس اختیار نہ ہو. تو پہلے کون سا آپ کو ہولڈ کر کے کسی نے رکھا تھا, ریزائن کر دیتے آپ. لیکن اس میں اس وقت جو میں ذاتی طور پر پوچھوں, ایک بھی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ کہیں سے آپ کی اکانومی ہے, جو کچھ آپ کے کرائسس ہیں, میرے خیال میں آپ کے اخلاقی کرائسس ہیں, آپ کے مورل کرائسس. اور اگر مورل کرائسس ٹھیک کریں گے تو آپ کی اکانومی اور سیاست سارا کچھ ٹھیک اس کے ساتھ ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی میں سے شرافت پروموٹ کرنا چھوڑ دی, شرافت نکال دیا, آپ نے کردار نکال دیے. آپ اس وقت جو بڑا ڈاکو ہوگا وہ اتنے عزت دار سمجھتے ہیں. میں نے کئی دفعہ یہ پہلے بھی خاصا فرمایا ہے, کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت شریف آدمی کو رشتہ لڑکی کا کوئی نہیں دیتا. آپ نے یہ کلچر بنا دیا. آپ جو شریف افسر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بزدل ہے, ڈرپوک ہے. یہ کدھر آ گیا؟ اس وقت اگر بندہ شریف آدمی آتا ہے, سسٹم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا, تو پھر آپ کس طرح کہیں گے کہ پاکستان ترقی کرے؟ کس طرح ترقی کرے گا؟ یہ آپ خان صاحب کہتے تھے ہمارا سوئٹزرلینڈ میں اتنا پیسہ پڑا ہے باہر, میں لے کر آؤں گا, ایک پیسہ نہیں لا سکے. بالکل ایک پیسہ نہیں لا سکے, کیونکہ ان کے اپنے عزیزوں کے پیسے پڑے ہیں وہاں, ان کے اپنے رشتے داروں کے جو پیسے سب کے پڑے. ان کی کیبنٹ جو تھی ساری کی ساری تو امپورٹڈ تھی, ساری باہر سے گئی تھی. بالکل یہاں. اور میں سب سے بڑی بات ایک بتاتا ہوں خان صاحب, یہ بڑی ایک, جو لوگ باہر کے ملکوں میں کامیاب ہوتے ہیں وہ پاکستان میں کیبنٹ جا کے جوائن نہیں کرتے. بالکل ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ پاکستان میں جا کے کیبنٹ کریں. اور میں یہ باہر کے جو فیلیور لوگ تھے جو یہاں پہ کامیاب نہیں تھے, صرف ان کی ایک کوالٹی تھی کہ خان صاحب کی گاڑی چلاتے تھے. وہ یہاں جب آتے ہیں خان صاحب کے لیے وہ لوگ اکٹھے کرتے تھے, چندے اکٹھے کرتے تھے. خان صاحب نے سب کو جا کے پاکستان وزیر بنایا, انہوں نے پھر مل کے ڈاکے مارے. بالکل. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں, اس وقت اس کے اندر ایک انتشار بن چکا ہے. آپ نے ویڈیو تو آ چکی ہے آپ کی کہ ہماری میڈم جو فرسٹ لیڈی ہے انہوں نے زلفی بخاری کو کہا کہ یہ گھڑی بیچ دو.
اب یہاں تک اندر انتشار چل رہا ہے کہ سنا گھڑی بیچی زیادہ پیسوں کی تھی, اس میں سے بیچنے والے 2-3 آدمی انہوں نے بھی پیسے رکھ لیے, تو خان صاحب سنا ان سے ناراض ہیں اب. تو یہ در حقیقت, اور آپ 2 ہار نئے نکلے ہیں. در حقیقت پی ٹی آئی کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ گھڑیوں کا اور جیولری کا بزنس ہے, اور کافی اچھا سر چلا ہے یہ 2-3 سال ان کا یہ بزنس بہت اچھا چل رہا ہے. لیکن سر آج بھی وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, دنیا کہیں اور جا رہی ہے, ہم کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ہم ریجن کو جب دیکھتے ہیں, ایون افغانستان کے پاس اس وقت ہم سے زیادہ پیسے ہیں, ہمارے پاس 6.7 بلین ڈالر ہے, اور افغانستان کے پاس 10 بلین ہے, انڈیا کے پاس 596 یا 595 ارب ڈالر ہے. چھٹے بڑے ریزروائرز ان کے پاس موجود ہے. سر ڈیفنس منسٹر اپنے کام میں لگا ہوا, ان کا انٹیریئر منسٹر اپنے کام میں لگا ہوا ہے, ڈاکٹر جے شنکر صاحب اپنے, اور جو مودی جی ہے وہ اپنے. لیکن ہمارے ہاں تو یہاں پہ سر یہ نہیں پتا ہوتا کہ ابھی اختر جان مینگل صاحب کو راضی کرنا ہے, کیونکہ وہ یہ نہ پی ڈی ایم کی حکومت چھوڑ دیں. عمران خان صاحب لگے ہوئے جی میں اسمبلی اس وقت اس دن اعلان کروں گا اور لبرٹی چوک میں کروں گا. ہم سر شاید کرنا نہیں چاہتے, ہم انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ملک بہتری کی طرف جائے یا یہ عوام کو ریلیف ملے. نہیں, در حقیقت آپ کی قوم نے یہ بالکل بڑے ڈٹرمنٹ ہے کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی. انہوں نے میڈ دیئر مائنڈ. دیکھیں قوم کے اگر آپ کی ترقی کرنے کی ایپیٹائٹ ہوگی تو آپ اس کسی ڈائریکشن پہ چلیں گے. خان صاحب نے نعرہ لگایا ہے کہ یہ سیاست نہیں جہاد ہے, اور وہ بک رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جہاد چاہتے ہیں, اور یقین کریں کہ خان صاحب میں پنجاب سے ہوں, وی آر ناٹ فائٹرز, ہم لڑتے نہیں ہیں, ہمیں صرف جہاد لفظ پسند ہے. ہم نے ہر فارن انویڈر کو ویلکم کیا ہے, ہر فارن انویڈر کو جو آیا ہے پاکستان, جیلم جس نے پنڈی تک آیا ہے جیلم تک, ہم نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہیں. ہم صرف, ہاں یہ ضرور میں کہتا ہوں ہم پنجابی ہیں, ہم پارٹی چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ڈی جے بٹ ہو, وہ گانے لگائے, عطا اللہ نیازی ہو, لڑکیاں ہوں اور ہم ہو, میوزک ہو اور گانجا ہو, یا میرا مقصد اور ڈبل سگریٹ ڈبل ہو, تو ہم بیٹھ کے پارٹی کریں. پنجابی آر پارٹی پیپل, اور خان صاحب اس میں کامیاب ہیں. خان صاحب نے کوئی ڈھنگ کا جلسہ کسی دوسرے صوبے میں نہیں کیا. 60 جلسے کیے, سارے میجارٹی پنجاب میں, کیونکہ پنجابی پارٹی پیپل ہے. آپ دیکھ لیں, بالکل گانے بھی پنجابی بڑے اچھے بناتے ہیں, فلمیں بھی اچھی بناتے ہیں, ڈانس میں بھی اچھے ہیں, اور انہوں نے خان صاحب نے وہ اکٹھا کر دیا. تو خان صاحب یہ جہاد کا صرف جہاد کے گانے سننا چاہتے ہیں, جہاد کرنا نہیں چاہتے. یہ آپ کو غلط فہمی, یہ آپ کو غلط فہمی. ٹھیک ہے, آپ نے اچھے گانے بنائے ہیں کہ بنے گا پاکستان, تو یہ سارا کچھ اب آئے گا عمران خان, بنے گا نیا پاکستان. اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ خان ہے پریشان, اب پتہ نہیں کیا بنے گا پاکستان. لیکن سر یہ اکانومی والے مسئلہ, اور یہ پھر ہماری فورن پالیسی کا ہے نا. ربانی کر صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کر لی اور کہتے ہیں ہم ڈوزیئر, سر اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا 2019, 2020 اور 2021 میں بھی ہم نے یہ ڈوزیئرز بنائے تھے, اور آصف غفور صاحب نے بڑا دھڑلے سے کہا تھا کہ اس کو حکومت لے کے جائے گی, یہ کرے گی, وہ کرے گی. سر اس ڈوزیئر کا کوئی رزلٹ ہمیں نظر نہیں آیا نا. ہمارے جو دوست ممالک تھے انہوں نے کوئی کان دھرا, سعودی عربیہ ہو, ایران ہو, یا کوئی اور دنیا کے ممالک, انہوں نے مطلب پوچھا بھی نہیں ان ڈوزیئرز کو. خاص ڈوزیئر یہ چیزیں تب معنی رکھتی ہیں جب آپ کی اکانومی ٹھیک ہو, آپ ہر جگہ جا کے خیرات نہ مانگ رہے ہو. آپ نے جب کوئی ملک ایسا چھوڑا نہیں ہے جہاں سے خیرات نہ مانگتے ہو, تو آپ کے ڈوزیئر کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں ٹائم ضائع کرنا ہے, بالکل ٹائم ضائع انہوں نے کرنا ہے. قوم کی توجہ کسی اور ڈائریکشن پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت ان کو چاہیے اکانومی کے لیے کچھ کریں, اور ان کو چاہیے کہ جس طرح میثاق جمہوریت کیا تھا, میثاق معاشیت کریں اور اکنامک ایمرجنسی لگائیں. 1 سال کے لیے سوائے ادویات کے ساری امپورٹ بند کر دیں, ساری امپورٹ. میں آج کئی پرانے مفتاح اسماعیل صاحب کے انٹرویو سن رہا تھا جب وہ ابھی فائنانس منسٹر نہیں بنے تھے, تو اس وقت انہوں نے باتیں بڑی اچھی کی تھی, انٹرویو کی حد تک. اس وقت ان کو چاہیے کہ ایکسپورٹ کی کوشش کریں, بجلی سستی کریں, اور مل کے یہاں پہ لوگوں کو 5-5 سال کی ٹیکس بریک دیں ان کو, اور میک شور کریں کہ یہاں پہ چیزیں اسمبل ہو کر باہر انٹرنیشنل مارکیٹ پلیس میں بیچنے کے قابل ہوں.